बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मजबूर, महकूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। हेलो पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर आज सबसे बड़ी बात, उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ने फ्रेश इलेक्शंस के हवाले से क्या ताज़ा तरीन फ़ैसला किया है। मैं एक मीटिंग में शरीक था, उसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और दूसरा ये कि बाजवा की रुखसती के बाद एक नई तहरीक कौन सी सामने आई है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरा एक बहुत बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है, मुख्तलिफ जगह से मीडिया भी पूछता रहता है और बाकी लोग पूछते रहते हैं। तो आई थॉट इट अप्रोप्रिएट कि मैं बराह रास्त आपको यहाँ बाबर अवान लाइब्रेरी से और बाबर अवान नेटवर्क से बताऊँ। और वो ये है कि क्या MNC मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, अदम एतमाद की तहरीक, वो KP की असम्बली में और पंजाब की असम्बली में आ सकती है। अगर आ सकती है तो कैसे आ सकती है, अगर आए तो उसके तकाजे क्या हैं और उसका नतीजा क्या होगा, इस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं जनरल बाजवा आर्मी चीफ़ की हैसियत और उसमें एक्सटेंशन के बाद 6 साल का अरसा गुजारने के बाद आज उन्होंने जो रेन थी आर्म्ड फोर्सेस की और जो स्टिक होती है, वो नए आर्मी चीफ़ मुनीर साहब के हवाले कर दिया। जो नए आर्मी चीफ़ हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, मैं 3 बड़े चैलेंजेस आपके सामने रखता हूं कि जो रियासत पाकिस्तान को है और रियासत पाकिस्तान की हैसियत, हिस्से की हैसियत से उनके ऊपर भी चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम, जो सियासी अदम इस्तेकाम है, जब से साइफर ज़दा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है उसके दौर से जो पैदा हुआ है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। जब तक वो ख़त्म नहीं होता, क्वेश्चन डजंट अराइज कि जो मर्ज़ी कर लें। जब आया था पहला वज़ीर ख़जाना कराची का मिफ्ता साहब, तो वो भी कहता था कि जी बिल्कुल आप देखिए चंद दिन है। फिर एक और जादूगर जो हैट में से लोग कबूतर निकालते हैं, उसने दावा किया था कि वो गाय निकाल के दिखाएगा। तो वो इस वक्त बकरी बना हुआ है, छुपा हुआ है, और वो कौम का, मीडिया का सामना करने से, और पार्लियामेंट तो है ही नहीं, तो बाकी जो लोग हैं उनका सामना करने से इनकारी भी है और फरारी भी है, इसाक डार डॉलर मैन। तो इस सूरत हाल से निकलना ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। और तीसरा बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरह से रूल ऑफ लॉ एक दफ़ा पाकिस्तान में फिर बहाल किया जाए, क्योंकि जितने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ आए हैं, जो जनरल सिकंदर मिर्ज़ा का मार्शल लॉ है उसका तो मुझे कुछ याद नहीं है। जनरल अयूब ख़ान के मार्शल लॉ का मुझे सिर्फ थोड़ा सा ग्लिम्प्स सा मेरे जहन में कहीं से आता है। तो वो इतना है कि जब याह्या ख़ान ने मार्शल लॉ लगाया जनरल अयूब के बाद, तो उस वक्त के कुछ दिन जो हैं वो मुझे याद है। और फिर 71 से मेरी जो एक पॉलिटिकल मेमोरी आप उसको कह सकते हैं, वो कॉलेज के ज़माने में बांग्लादेश नामंजूर तहरीक के दौर से, वो मैं स्कूल में था उस वक्त, तो वो मेरे जहन में है। और स्कूल में बंगालीज़ वो इसलिए बड़ा शिद्दत से है कि बंगालीज़ जो थे हमारे क्लास फेलो लड़कियाँ लड़के इस्लामाबाद में, वो चले गए थे। तो उस पर किसी ने बहुत अच्छा शेर कहा था कि कुछ तुम्हारी सियासत की मजबूरियाँ, कुछ हमारी सियासत की मजबूरियाँ, हमने रोके मोहब्बत के खुद रास्ते, इस तरह हम में बढ़ती गई दूरियाँ, खोल तो दूँ मैं राज़े मोहब्बत मगर तेरी रुसवाइयाँ भी गवारा नहीं। और दूसरा किसी और ने कहा था कि शिकायतें थी, अदावत थी, रंजिशें थी बहुत, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बेवफाई किसने की, इस पे भी बात किसी दिन मैं ज़रूर करूँगा कि जो तारीख़ मैंने पढ़ी है, अदर देन ऑफिशियल तारीख़, अनऑफिशियल ज़राए से भी, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये वो मसाइल हैं जिनके हल की फौरी ज़रूरत है। और बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि सिविलियन सुप्रीमेसी का कोई परपेचुएट करता हुआ सिस्टम ना होने की वजह से लोग बार बार कभी अदालत की तरफ देखते हैं और कभी फ़ौज की तरफ देखते हैं। हालांकि वो इदारा भी आइनी इदारा है और ये इदारा कानूनी इदारा है। उनका काम इंसाफ देना है, इनका काम मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और इंटरनल अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो उससे डील करना है। और जिसका काम गवर्नेंस है, वो बेचारा, उसको पूरे पाकिस्तान में आप देख लीजिए गवर्नेंस का क्या इस वक्त हाल है। एक पहलू, उसके साथ ही मैं दूसरा पहलू आपको बताना चाहता हूँ कि जो नई तहरीक चली है वो ये है कि किसी तरीके से अदम एतमाद बचाओ, किसी तरीके से जो असम्बलियाँ टूट रहे हैं उनसे बचाओ, और किसी तरीके से असल जो बात है, जो अल्टीमेट सॉवरन है, वोटर है, उससे बचाओ, उसके गैज़ व गज़ब से बचाओ, उसके गुस्से से बचाओ, महंगाई के असरात से बचाओ, नालायकी से बचाओ, नाअहली से बचाओ, करप्शन के इल्ज़ामात से बचाओ, NRO के लेबल से बचाओ।
اور وہ خوف کہ ہم باہر نکلیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے کہ دنیا کے جس کونے میں یہ باہر نکلتے ہیں ان کی صرف دور سے بھی شکل نظر آ جائے تو 3 چیزیں لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں: حرام کے پیسے، منی لانڈرنگ کے ذریعے، دوسرا ہمارے وسائل کی چوری، اور تیسرا اس ملک کی لوٹ مار اور پلنڈرنگ۔ تو اس لیے وہ ووٹر سے بچاؤ کے لیے ایک تحریک چلی ہوئی ہے۔ اس تحریک کے 2 حصے، ایک حصہ وہ جو نظر آ رہا ہے، دوسرا حصہ وہ جو 2 جگہ چل رہا ہے، یہ میں اشارہ پھینکتا ہوں لیکن وہ دونوں جگہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ ایک ان میں سے جگہ پاکستان کے اندر ہے اور دوسری جگہ پاکستان سے باہر ہے، لیکن کچھ نہیں ہونا۔ منو بھائی نے کہا تھا ہونا کچھ نہیں، کرنا پیندا ہے عشق سمندر، ترنا پیندا ہے جین دی خاطر، مرنا پیندا ہے تے سکھ لئی دکھ بھی جرنا پیندا ہے۔ تو اس لیے ہوگا وہ جو عمران خان کا ایجنڈا ہے اور اس کے پاس روڈ میپ ہے۔ وہ روڈ میپ یہ ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشنز کروائے جائیں۔ اب میں تیسرے پوائنٹ پہ آ گیا، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشنز کے حوالے سے عمران خان نے ایک میٹنگ کل ہوئی تھی، اس میں لاہور میں شریک ہوا تھا، اور ایک میٹنگ ان کے ساتھ اب ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، اور اس میٹنگ کے اندر کل اور آج یہ سارا اگر ملا کے میں آپ کے سامنے ایک سم ٹوٹل رکھوں، کل میں نے کوشش کی لیکن آئی ایم ناٹ این آئی ٹی ایکسپرٹ، تو مجھے کچھ میں زیادہ بھیج نہیں سکا موٹر وے سے، جب میں رات کو آ رہا تھا تو میں نے کوشش کی میں آپ سے بات کر سکوں۔ تو تھینک یو ویری مچ، اس کے باوجود ہزاروں لوگوں نے اس کو دیکھا اور پسند کیا جو میری شارٹ سی گفتگو تھی۔ اب میں آپ کے سامنے 3 منظر رکھتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے لیے کل ہم نے فیصلہ کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ کی میٹنگ تھی اس میں کہ حتمی فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم 2 اسمبلیوں کے جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو ہم نے توڑنا ہے، ایک کے پی کی اسمبلی ہے اور دوسری پنجاب کی اسمبلی ہے، ان سے علیحدہ علیحدہ ملاقات کی جائے۔ جو سندھ ہے انہوں نے پہلے ہی استعفے سارے لکھ کے جو پارلیمانی لیڈر ہے اس کے حوالے کر دیے ہیں، وہ استعفے کسی وقت بھی جمع کرا کے اسمبلی وہاں پہ ہم اپنا سیٹوں کو سب کو خالی کر دیں گے۔ اور جو پھر جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں جو استعفے دیے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک ہم نے روڈ میپ طے کیا جس پہ میں کل بات کروں گا، لیکن آج میں اس پہ فوکس رہنا چاہتا ہوں جو آج کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ ہو گیا پنجاب میں کل، اور یہ سارے کے سارا عمل جو ہے وہ 2 دن کے اندر ہم نے تقریباً آپ لگا لیں 48 to 70 آورس اس کے اندر ہم نے مکمل کر دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر ڈیٹ جو ڈسٹریبیوشن آف اسمبلیز کی ہے وہ عمران خان دیں گے، یہ اگلے 2-3 دن میں وہ ڈیٹ سامنے آ جائے گی جو وہ ڈیٹ دیں گے کہ کس دن ہم یہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں۔ اب آپ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا جنرل باجوہ کی رخصتی، دوسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ ووٹر سے بچاؤ تحریک، اور تیسری بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کا تازہ فیصلہ۔ اب میں چوتھی بات پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا اس کا ایک امپورٹنٹ جو حصہ ہے اس کا حق انہیں کو ہے کہ وہ اس کا اعلان کریں، لیکن ساتھ میں یہ بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ کو کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اپنا جو پارلیمانی پارٹی کے ساتھ ہی اپنے پارلیمانی بورڈ کو بھی ایکٹیو کر رہی ہے، اور جو لوگ الیکشن کے ایسپرنٹس ہیں، ٹکٹس کے خواہشمند ہیں اور الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اس وقت عمران خان کا بڑا فوکس یوتھ کی طرف، اور وہ لوگ جو وفاداری دکھا سکتے ہیں ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ اور تبدیلی کے نظریے کے ساتھ، یہ ان کے 2 فوکس ہیں جو سٹینڈرڈ ہوگا جو میری ریڈنگ ہے ٹکٹ کے حوالے سے۔ تو اس لیے میں جو ہماری پورے پاکستان کی یوتھ ہے، اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشنز ان کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے، وہ میں آپ سے کل شیئر کروں گا، وہ ابھی تحریری فیصلہ مجھے نہیں ملا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل تھا، یہاں جو مختلف جگہ پہ یو سیز کے چیئرمین تھے ان کی طرف سے ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی۔ تو جو یہ تیاریاں ہیں وہ ساری کی ساری شروع ہو گئی ہیں کہ ہم جو اسمبلیاں توڑیں گے اور اس کے بعد فریش الیکشن کی طرف حالات چلے جائیں گے۔ اب آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اس فیصلے کی روشنی میں اب ہم چلتے ہیں، آخری پوائنٹ ہے اس کی طرف، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا موشن آف نو کانفیڈنس آ سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، اور پھر کیا اجلاس ہو رہا ہو تو آ سکتی ہے، اس کے دوران تو نہیں آئے گی۔ میں آپ کو اب سارا بتا رہا ہوں وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب موشن آف نو کانفیڈنس آئے گی تو اس میں سٹیپس کون سے ہوں گے؟ سب سے امپورٹنٹ اور پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ موشن آف نو کانفیڈنس جب آئے گی تو یہ پریروگیٹو ہے قانون اور آئین کے اندر لکھا ہوا کہ کیا وہ موشن ان آرڈر ہے اور وہ پروسیڈ کر سکتی ہے، اسمبلی میں پیش ہو سکتی ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے اسپیکر نے۔ کے پی اسمبلی کا اسپیکر کرے گا، پنجاب اسمبلی کا اسپیکر کرے گا۔ نمبر 1 کہ موشن ایڈمیسیبل ہے یا نہیں ہے، نمبر 1۔
دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب کہ جب وہ موشن ایڈمیسیبل قرار دے دی جائے تو اس کے بعد وہ چلی جائے گی اسمبلی کے اندر. اسمبلی کے اندر جانے کے بعد 3 دن سے لے کے 7 دن تک، یہ دوسرا سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 3 دن کے اندر اندر یہ آئین اور قانون دونوں میں ملا کے آپ کو سادہ عوامی زبان میں، تاکہ عام جو ہمارے سننے والے ہیں جو وکیل نہیں ہیں یا جو جج نہیں ہیں ان کو بھی سمجھ آ سکے. تو دوسرا جو پہلو میں نے آپ کو بتا دیا. اور تیسرا یہ ہے کہ 3 دن سے لے کے 7 دن کے اندر اندر جب وہ موشن آئے گی تو اس پہ پھر ووٹنگ ہوگی. اب چوتھا پہلو یہ ہے کہ جو ووٹنگ ہے اس میں جو گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان نے جو کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے، جہاں ہماری حکومتیں ہیں، اور ایک جگہ کوئلیشن ہے ہمارے ساتھ پرویز الہی کی، وہ بھی آن بورڈ ہیں، اور آپ ان کا بیان سن چکے ہیں ان کا مونس کا، اس لیے I don't want to repeat that. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کے ہم نے ان کو بتانا ہے آئین کے آرٹیکل 63A کے نیچے کہ آپ نے ایبسٹین کرنا ہے، یعنی ووٹ نہیں دینا. یہ لکھا ہوا ہے ایبسٹین کرنے کا رائٹ ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ووٹ والے دن آپ نہیں جائیں گے. یہ ہو گیا چوتھا. اب پانچواں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ پھر ڈیٹ اور ٹائم اسمبلی کا فکس ہو جائے گا کہ فلانے دن آپ آ جائیے. 3 سے 7 دن کے اندر اندر ہے، لیکن وہ 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے، چوتھے دن بھی ہو سکتا ہے، اور جو میں نے بتایا اس ٹائم سپین کے اندر اندر ہے. جو چھٹا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس نے MNC یعنی موشن فار نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی تحریک جو لائے گی PDM، اس کے پاس نمبرز ہیں وہ پورے انہوں نے کرنے، اپنے لوگ وہ لے کے آئیں گے. پھر میں آپ کو 7واں سٹیپ بتا دیتا ہوں. اس مقدمے میں وکیل تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور جس کے نتیجے میں حمزہ کوکڑی کے پر کاٹے گئے تھے اور پرویز الہی پھر آیا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ہم نے اپنی گورنمنٹ وہاں پہ بنائی. یہ 7واں سٹیپ ہے. وہ یہ ہے کہ ووٹوں، اگر کوئی لوٹا بن کے ووٹ ڈالنے کے لیے جائے گا اس کا ووٹ کاؤنٹنگ میں شامل نہیں ہوگا، اور وہ اپنی سیٹ اس کی اڑ جائے گی. 20 سیٹیں اڑی تھیں، اس لیے یہ خطرہ کوئی مول نہیں لے گا. اب جو 8واں سٹیپ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، 8واں سٹیپ یہ ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ تم اپنے ایک ووٹ کی اکثریت جو ہے اس کو ثابت کرو گے کہ تمہارے ساتھ ایک ووٹ تحریک انصاف کی کولیشن گورنمنٹ پنجاب میں، اور ایک ووٹ تمہارا جو KP میں گورنمنٹ ہے تحریک انصاف، اس میں ایک ووٹ تمہارے پاس زیادہ ہے. اب میں 9واں سٹیپ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس دن ان کے ووٹ اگر پورے نہ ہوئے تو وہ مر جائے گی اور وہ ریجیکٹ ہو جائے گی موشن آف نو کانفیڈنس، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اب میں آخری بات اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہیں، تو ان کو کس نے روکا وہ لائن موشن آف نو کانفیڈنس، وہ نہیں لا رہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایک ووٹ کی اکثریت ہو تو 2 ووٹیں 22 لوٹے بنانے کے بعد، 2 ووٹیں ضمیر خریدنے کے بعد، 2 اور ضمیروں کی منڈی اور لنڈا بازار لگانے کے بعد سندھ ہاؤس میں اور لاہور میں، تو 2 ووٹوں کے ساتھ تو وہ جو مرکز کی حکومت ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. 2 دفعہ ضمنی الیکشن ہو چکے ہیں، ان کا جنازہ نکل گیا ہے سیاسی طور پہ. تیسرا الیکشن ہوا ہے جہاں فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہو، لوگ کہتے ہیں آزاد جموں کشمیر میں بوجوہ اور جائز وجوہات بھی ہیں کہ وہ ووٹ لوگ ان کو دیتے ہیں. ہم نے اب اندازہ لگائیے، جو PDM کی ایک پارٹی ہے اس نے وہاں پہ 4 سیٹیں لی ہیں، دوسری جو پارٹی ہے اس نے وہاں پہ 10 سیٹیں لی ہیں، 14 سیٹیں ان کے پاس ٹوٹل. 21 سیٹیں ہم نے اکیلے جیتی ہیں. ان کے گھر میں ہم نے ان کو مارا ہے. جو وہاں کا وزیر اعظم تھا، نون لیگ کا جو پریزیڈنٹ ہے، دوسری پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہے، اس کے گھر میں، ان کے پولنگ سٹیشن میں، اور ان پہ UC میں ہم جیتے ہیں. تو کون روکے گا عمران خان کو؟ ایک میں اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ووٹر سے بچاؤ مہم ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی کود پڑا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس کا نہ سر ہے، نہ پیر ہے، جس کے نہ دانت ہے، نہ جس کے پنجے ہیں، نہ وہ اڑ سکتا ہے، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ رینگ سکتا ہے. اس لیے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ سیاست تو ہے، لیکن نہ ان کی ایک قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی معاملات پہ بولیں. آئین کے آرٹیکل 218(3) کے مطابق وہ آرگنائز کرنا اور منعقد کرنا اس کو الیکشن فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ، ان اکارڈنس ود لا، وہ کرنا ہے. لیکن انہوں نے سیاست شروع کر دی، اسی لیے ان کی تبدیلی کا بھی جو ہمارا مطالبہ ہے وہ اس کی بھی ایک روڈ میپ سامنے آپ کے آئے گا فوراً کچھ دنوں میں. باقی گفتگو کل. پاکستان زندہ باد.